वेलकम बैक टू गुरेदर्श एपिसोड 43। ये क्या है? राव ने चिल्लाते हुए कहा। पता नहीं सर, ये सीडी और ये कागजात कोई रख के चला गया आपकी टेबल पर। एक पुलिस ऑफिसर जो कि राव का करीबी बंदा था उसके सामने खड़ा तकरीबन डरते हुए कह रहा था। यह नामुमकिन है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे किसी के हाथ लग सकती है? इतना सब तो शायद मैं भी नहीं जानता था। आखिर ये है कौन? बट लाख खराफाती आदमी क्यों ना हो, लेकिन ये सब करने की हिम्मत नहीं कर सकता। राव परेशान होते हुए टहलते हुए कह रहा था। सर, उसके सिवा ये सब किसी को मालूम भी नहीं है। वो बंदा कुछ कुछ सोचते हुए बोला। पता लगाओ ये किसका काम है। बट पर भी नज़र रखो। मुझे उस आदमी से ज़रा बराबर भी उम्मीद नहीं है। अगर जो ये उसका काम है तो फिर ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। राव ने तमाम कागजात और सीडी को आग की नज़र करते हुए कहा। इधर जावियर बहुत सी फाइल्स को फैलाए अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट सजी थी। वो अपनी चाल चल रहा था और वो सब के सब उसकी चाल में फंस रहे थे। कई सालों की मेहनत अब रंग लाने वाली थी। बहुत से बदले भी थे, बहुत सी थकान भी, लेकिन अभी उसे बस सब कुछ सही वक्त पर सही अंदाज में पूरे होने का इंतज़ार था कि तभी उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। सर, बट की ज़मानत मंजूर हो गई है। जावियर के कमरे में एक लड़के ने आकर कहा। उस लड़के के हाथ में चाय थी। शायद वो भी और मुखबरों में से एक मुखबर था। जानता हूँ, जाविया ने बस इतना कहा और उस लड़के को कमरे से चले जाने का इशारा किया। वो लड़का भी उसके इशारे को समझते फ़ौरन ही कमरे से चला गया। वक्त आ गया है, जाविया ने फ़ोन पर किसी को कॉल मिलाकर कहा और फिर कुर्सी से टेक लगाकर कुछ सोचने लगा। एक गलती जाविया शाह, बस एक गलती तुम्हारे सारे खेल को बिगाड़ सकती है। जाविया ने हम कलामी की। जाविया शाह, तुम बस अपने उल्टे दिन गिनो। तुम जो समझते हो ना कि तुमने मुझसे दुश्मनी करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तो ये तुम्हारी गलती है और इस गलती की सज़ा तुम्हें जल्द मिलेगी और इस कदर भयानक मिलेगी कि तुम्हारा पूरा ख़ानदान आइंदा किसी के गिरबान पर हाथ डालने से डरेगा। बट अपनी गाड़ी में बैठते हुए पूरे घमंड से कह रहा था। उसने जो चाहा करके दिखाया था। वो जेल से बाहर खड़ा था, आज़ाद था। उसे लग रहा था उसने अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद किया है और इसी बात ने उसके गुरूर को और हवा दी थी। सिकंदर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मुझे तंग मत करो, मुझे सोचने का मौका दो। यूँ बार बार मुझे फ़ोन करना, मेरे घर आना, इसका क्या मतलब है? मुझे वक्त चाहिए। अगर तुम इसी तरह मुझे तंग करते रहोगे तो एक बात याद रखना, मुझसे फिर कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि इस तरह तुम मुझे खौफज़दा कर रहे हो। जैस्मीन ने सिकंदर की गिरफ्त से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा। क्यों सोचना है तुम्हें मेरी जान? तुम मेरी मोहब्बत हो। मैंने आज तक किसी को इतना नहीं चाहा जितना तुम्हें चाहा है। तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हो। तुम्हारे बगैर मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। सिकंदर ने बहुत प्यार से जैस्मिन के रुखसारों पर हाथ फेरते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों में अजीब ही जुनूनियत थी। तुम्हारी यही हरकतें मुझे खौफज़दा करने लगी हैं। क्या होता जा रहा है तुम्हें? जैस्मिन ने उससे दूर होते हुए कहा। मुझे क्या हो रहा है ये तुम पूछ रही हो? मछली को पानी से निकालो तो कैसा लगता है मछली को? किसी जानदार को सांस ना लेने दो तो कैसा लगता है उसको? बस मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब मैं तड़पूं नहीं तो क्या करूं? ये मेरी तड़प है जैस्मिन, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस कर रहा हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? सिकंदर ये कहते जैस्मिन की तरफ और शिद्दत से बढ़ा। तुम जाओ यहाँ से, मैं कल सुबह तुम्हें जवाब दूंगी। जैस्मिन डर कर पीछे होकर बोली। और जवाब ऐसा होना चाहिए कि दिल खुश हो जाए, क्योंकि तुम जानती हो ना तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। यकीन करो, आनिया से तो मैंने कभी मोहब्बत की ही नहीं थी, तो उसका ये हाल हुआ। सोचो मुझ पर क्या बीतेगी अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो। प्लीज़ खुद पर भी रहम खाओ और मुझ पर भी। सिकंदर तकरीबन रोते हुए आंखों में आंसू लाकर बोला। उसकी इस हरकत ने जैस्मिन को सर से पैर तक हिला दिया था। यार, एक बार तो बात कर लो प्लीज़। फराज, जो कि उन लोगों का पुराना फ़ोटोग्राफ़र था, इस बार भी शादी में उसे ही बुलाया गया था तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए। तो मौका देखते ही प्रीशे के पास आकर बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या मसला है तुम्हें? प्रीशे एकदम डर कर बोली। यार, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। तुम समझती क्यों नहीं हो? फराज ने मिन्नत करने के अंदाज में कहा। तो मर जाओ। प्रीशे ये कहकर आगे बढ़ी। वो वीडियोस और तस्वीर अभी भी मेरे पास हैं। फराज ने पीछे से कहा तो प्रीशे के जिस्म से जान ही निकल गई। मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं कब का वो सब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर चुका होता और ये शादी एक दिन भी ना टिकती। समझी तुम?
پریشے ابھی تک مڑی نہیں تھی لیکن اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ فراز سمجھ گیا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، تبھی اس نے اگلی بات کہی، چاہتے کیا ہو تم؟ پریشے بنا مڑے بولی، تمہاری محبت، وہ بھی چند دن کے لیے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ جا رہا ہوں میں دبئی ہمیشہ کے لیے، بس چند دن مجھے اپنی محبت سے نواز دو، پھر میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ پھر تم اپنی زندگی میں خوش رہنا اور میں تمہاری یادوں کے ساتھ ساری زندگی بسر کر لوں گا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتی میرے لیے؟ فراز نے اپنی باتوں کا جال پھینکا۔ پریشے نے اس کی بات مکمل سنی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس میں اور کوئی بات نہ کہنے کی ہمت تھی نہ ہی سننے کی، البتہ اس کا دل ضرور تیز تیز دھڑک رہا تھا، جان جیسے حلق میں آ گئی ہو۔ وہ تیز تیز چلتی لال حویلی کی جانب بڑھی جہاں اس کی ٹکر زاویار سے ہوئی۔ دھیان سے تو چلو۔ زاویہ جو کہ پریشے کی ٹکر سے گرتے گرتے بچا تھا ایک دم جھنجھلا کر بولا۔ پریشے جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس پر زاویار کو غصہ ہوئے دیکھ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کیا ہوا؟ سوری، وہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، زاویہ نے ایک دم پریشے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، پریشے نے اپنے آنسو پونچھے اور سیدھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زاویہ نے ایک نظر پریشے کو دیکھا اور پھر حویلی سے باہر چلا گیا۔ اس کا ذہن بھی الگ الجھا ہوا تھا، اس پر بہن کی شادی الگ۔ اس دوران پریشے کے جذبات پھر سے رونتے چلے گئے تھے۔ کیا میری شادی میں بھی کمرے سے باہر نہیں نکلو گی تم؟ حریم نے آنیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ آنیہ جو کہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی اس بار بھی اپنے لبوں کو حرکت نہ دے پائی۔ یار ایسا نہیں چلتا، میں چلی جاؤں گی پھر، کیا تم میرے ساتھ نہیں رہو گی میری زندگی کے اتنے بڑے موقع پر؟ حریم نے پھر سے کہا تو آنیہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ بنا کوئی مخالفت کیے اس نے ایک جوڑا نکالا اور کچھ ہی دیر میں سادہ سا تیار ہو کر حریم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم سچ میں چل رہی ہو؟ شکریہ میری جان، شکریہ۔ آنیہ کو یوں دیکھ حریم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ دل سے خوش تھی اور یہ خوشی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ابٹن لگانے کی رسم شروع۔ حریم اور اورحان دونوں ہی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اورحان نے سفید رنگ کا کرتا پجامہ پہنا ہوا تھا جو کہ کافی چست تھا۔ اورحان کے بھرے ہوئے جسم پر وہ کرتا پجامہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ دوسری طرف حریم تھی جس نے سفید رنگ کا غرارہ پہنا ہوا تھا۔ بنا کسی جولری اور میک اپ کے وہ سادہ سی گڑیا اورحان کے دل میں اتھل پتھل مچائے ہوئے تھی۔ مبارک ہو بھائی، بہت بہت۔ پریشے جو کہ اب خود کو سنبھال چکی تھی ان دونوں کے گالوں پر ابٹن لگاتے ہوئے بولی۔ خیر مبارک۔ اورحان نے بھی آگے بڑھ کر بہت سارا ابٹن لیا اور پریشے کے پورے منہ پر لگاتے ہوئے کہا، کیا تھا یہ، میرا پورا میک اپ خراب کر دیا۔ پریشے چڑھ کر پیچھے ہو کر بولی، اب صحیح لگ رہی ہو، چہرہ چھپ گیا ہے نا، ورنہ تو بچے ڈر رہے تھے تم سے۔ اورحان نے اسے مزید چھیڑا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اورحان آج بہت خوش تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو، ہاں؟ روحان نے پیچھے سے آ کر اورحان سے کہا۔ تمہاری کہاں سے بہن ہوئی بھائی؟ تمہاری تو بھابھی ہے نا؟ اورحان نے جواباً کہا۔ بھابھی بعد میں، پہلے وہ میری بہن ہے۔ اور خبردار جو تم نے اسے تنگ کیا۔ کیوں عرشیہ؟ روحان نے عرشیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ عرشیہ کا چہرہ پہلے سے اور زیادہ دمک رہا تھا۔ وہ دبلی پتلی ڈری سہمی عرشیہ اب پورے اعتماد سے روحان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا جسم بھی اب پہلے سے کافی بھر گیا تھا، چہرے پر الگ سکون تھا۔ اس نے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا تھا، اس نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، وحدہ لا شریک سے جو بھی کوئی اپنا ناطہ جوڑتا ہے یوں ہی ہر فکر پریشانی سے نجات پا جاتا ہے۔ جس کا عقیدہ اپنے رب کی ذات سے جڑا ہو اس کو کوئی شیطان کہاں توڑ سکتا ہے۔ اس نے شیطان کو کھلی چوٹ دی کہ وہ جیسے چاہے انسان کو بہکا سکتا ہے، لیکن ایک شرط بھی رکھی، جو پرہیزگار بندے ہوں گے وہ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور پرہیز آخر کیا ہے؟ پرہیز اللہ کی نافرمانیوں سے ہی تو کرنا ہے۔ اس نے اطاعت سے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لی تھی اور اب وہ اس شیطان کے کسی بہکاوے میں نہیں آتی تھی۔ ہاں ابھی بھی اسے خواب میں شیاطین ڈرا جایا کرتے تھے، لیکن وہ کچھ بھی کر کے اللہ سے اس کا بھروسہ نہیں ختم کر سکتے تھے۔ اگر مرنا ہی تھا تو اسے کم سے کم ڈر کے نہیں مرنا تھا، لڑ کے مرنا تھا، اور اس کی اس سوچ نے آج اسے نئی زندگی بخش دی تھی۔ وہ اس بٹ کا شکریہ ادا کرو جو اس نے تم دونوں کو اغوا کر کے تمہارا نکاح کروایا، ورنہ میں کبھی اپنی بہن کا رشتہ تم جیسے بندر سے نہ ہونے دیتی۔ پریشے نے تب کر اورحان سے کہا۔ آہستہ بولو، پورا خاندان جمع ہے، سوچو تو صحیح کہنے سے پہلے کہ کیا کہہ رہی ہو، زاویہ نے پریشے کے پیچھے سے کہا تو پریشے ایک دم چونکی۔
جہاں میں نے کوئی بھنڈ مارنا ہے وہاں انہیں ضرور موجود ہونا ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک، آپ کیوں مجھے ہر وقت ان سے ڈانٹ پڑواتے ہیں؟ کیوں انہیں ہر جگہ بھیج دیتے ہیں؟ پریشا نے دل ہی دل میں آسمان کی جانب دیکھ کر کہا۔ شفق جو کہ ان سب کے پیچھے ہی کھڑی تھی، اپنے باپ کا نام سن کر کچھ پل کے لیے پلک تک جھپکنا بھول گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل خود کو سنبھالتی آگے بڑھی اور ہاتھ میں اپٹن لے کر صرف اورحان کو لگا کر بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ حریم کو آج پہلی بار جلن محسوس ہوئی تھی۔ اس کے کان گرم ہو گئے تھے، اس کی جلن اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی لال ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا کہ اورحان کے گال سے شفق کا لگایا سارا اپٹن صاف کر دے، لیکن مجبور تھی، سب کے سامنے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ اسے آج کس نے بلایا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حریم کے منہ سے نکلا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اورحان نے ناسمجھی کی اداکاری کرتے پوچھا۔ کچھ نہیں، حریم نے منہ پھلا کر کہا اور سامنے دیکھنے لگی، جبکہ اورحان حریم کی یہ ادا دیکھ سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی خوشی کو چار چاند لگ گئے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ زاویہ نے شفق کو دیکھ کر پوچھا۔ ہماری کلاس فیلو ہے بھائی جان، زنین نے زاویہ کے پاس آ کر کہا۔ نظریں اس کی آنیہ پر مرکوز تھی۔ اس نے آنیہ کو کئی مہینوں کے بعد آج دیکھا تھا۔ اس کے دل کو آج کئی مہینوں بعد سکون سا ملا تھا۔ اس کی خیریت تو وہ ہر وقت لیتا رہتا تھا، لیکن آنیہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتی تھی تو اسے دیکھ نہیں پاتا تھا۔ آج اسے دیکھ کر ایک دم اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ یہ خوشی تھی یا غم تھا، یہ تو زنین ہی جانتا تھا۔ جانتے ہو یہ بٹ کی بیٹی ہے، زاویہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنا تو پتا تھا کہ اس کا باپ کوئی مشہور آدمی ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ بٹ ہی اس کا باپ ہے، زنین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اورحان کی ایک دم ہنسی چھوٹ گئی۔ حریم جان گئی تھی کہ اورحان کیوں ہنسا ہے، کیونکہ وہ بھی دل میں یہی بات سوچ رہی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی، طبیعت ٹھیک ہے؟ زنین نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اس کی بیٹی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس نے میری شادی زبردستی حریم سے کروا دی۔ اب بٹ کا کیا ہوگا یہ سوچ رہا ہوں۔ قانون کی سزا سے وہ بچے نہ بچے، اس سرپھری کی سزا سے خود کو نہیں بچا پائے گا، اورحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ زنین اور اورحان کو کان میں باتیں کرتا دیکھ روحان اور زاویہ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب وہ دونوں باتوں میں ایسے لگیں گے کہ کسی دوسرے کو موقع نہیں دیں گے، اور یہ بات سچ بھی نکلی۔ جس نے بھی رسم کی ان دونوں کی باتوں کے درمیان ہی کی تھی۔ رسم بہت اچھے سے ہو گئی تھی، تقریباً تمام مہمان ہی اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ حریم بھی اب مکمل تھک گئی تھی، جبکہ اورحان ابھی بھی حشاش بشاش تھا۔ جا رہی ہو؟ حریم کو اٹھ کر جاتا ہوا دیکھ اورحان پیچھے سے بولا۔ حریم نے بنا کوئی جواب دیے اپنے قدم روک لیے۔ مجھ سے اپٹن نہیں لگواؤ گی؟ اورحان نے اپنے ہاتھ میں اپٹن لیتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں جا رہی ہوں۔ حریم یہ کہہ کر بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اورحان اپنے ہاتھوں میں اپٹن لیے وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ حریم نے اپنے کمرے میں جاتے ہی سکون کا سانس لیا، البتہ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اورحان کی محبت نے اس کے دل کے دروازے پر دستک دے ہی دی تھی، اب باری تھی کہ وہ یہ سب کب قبول کرتی ہے۔ کمرے سے نکلا کرو۔ آنیہ اپنے کمرے کے دروازے کو کھول رہی تھی کہ زنین جو کہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا ایک دم سیدھا ہو کر بولا۔ آنیہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، کب تک تم اس اذیت میں رہو گی؟ خود کو اس اذیت سے رہا کر دو آنیہ، زنین نے بہت نرمی سے کہا۔ آنیہ نے اس کی بات سن کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے، وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، یا شاید وہ اس قدر ٹوٹ گئی تھی کہ اب کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی، اب تو شاید راحت بھی اذیت تھی۔ میری گڑیا کہاں تھی تم؟ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن تم گھر پر ہی نہیں تھی۔ بٹ اپنی باہیں پھیلائے اپنی بیٹی کی جانب بڑھ کر بولا۔ سچ سچ بتائیں، کیا آپ نے ان دونوں کو اغوا کروایا تھا اور ان کا نکاح بھی آپ نے ہی کرایا تھا؟ شفق چلا کر بولی۔ حرام کا لقمہ کیسے بچوں کے دل سے تمام تر اچھائی کو نکال پھینکتا ہے۔ شفق اس وقت اس کا جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ اس کے دل میں باپ کی عزت رتی برابر بھی نہیں تھی۔ وہ جانوروں کی طرح اپنے باپ پر دھاڑ رہی تھی جو کہ اس کی خاطر جیل سے باہر نکل آیا تھا۔ تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ بٹ ایک دم گھبرا کر بولا۔ کس نے کہا یہ اہمیت نہیں رکھتا، مجھے بتائیں کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈال دی، کیا یہ سچ ہے؟ شفق نے ایک کانچ کا گلدان اٹھا کر زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ ہاں،
یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ لڑکا میری بیٹی کا ہی مقدر بنے گا۔ کیا تمہیں اپنے باپ پر بھروسہ نہیں؟ بٹ نے شفق کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مجھے، پہلے جو کہا ہے اسے سچ کر کے دکھائیں، پھر مجھ سے بات کیجیے گا، ورنہ میں دیکھنا پہلے اس حریم کو ماروں گی اور پھر خودکشی کر لوں گی۔ شفق یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ارے جب اس لڑکی کو مار ہی رہی ہو تو خودکشی کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا اس لڑکی کو راستے سے ہٹاؤ۔ اور اورحان تمہارا؟ بٹ نے پیچھے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے سنبل کے اس رویے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ ابھی بھی اسے منانے میں لگا تھا۔ میں اسے مار دوں، آپ سنبھال لیں گے نا؟ شفق ایک دم خوش ہو کر مڑ کر بولی۔ ایک بار اپنے باپ کو کوشش کر لینے دو، اگر میں ناکام ہو گیا تو شوق سے مار دینا بس۔ بٹ نے اس طرح کہا جیسے کوئی بچی اپنے باپ سے کھلونے کی ضد کرتی ہے اور وہ مان جاتا ہے۔ کسی انسان کی زندگی کی اہمیت آخر ان دونوں باپ بیٹی میں تھی ہی کہاں جو آج ہوتی۔ آپ یہاں؟ حریم جو کہ اپنے واش روم سے نکل رہی تھی اپنے کمرے میں اورحان کو کھڑا دیکھ ایک دم ڈر کر بولی۔ بولا تو تھا کہ اپٹن لگوا لو، اب تمہیں سب کے سامنے نہیں لگوانا تھا تو میں کیا کرتا؟ اورحان نے یہ کہتے ہوئے حریم کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی اپٹن موجود تھا۔ یہ میں نے تمہارے نام سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اور جو چیز تم سے منسلک ہو جائے وہ برباد نہیں ہو سکتی نا؟ اورحان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حریم کے گالوں پر اپٹن لگاتے ہوئے کہا۔ حریم بس اپنی آنکھیں پھاڑے اورحان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے عرصے میں اس نے آج تک ایسی جرت نہیں کی تھی۔ یہ سب عجیب تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بس 2 دن، یہ کہہ کر اورحان نے حریم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ حریم ابھی بھی سکتے کے عالم میں کھڑی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دل و دماغ نے اب تک اورحان کی گستاخی کو قبول نہیں کیا تھا، البتہ آنکھیں کہیں کہیں شرماہٹ کی زد میں آنے لگی تھی۔ جان نکال دی تم نے میری، آئندہ یہ ٹیڑھے میرے کام مجھ سے مت کروانا۔ اورحان کو کمرے سے نکلتا دیکھ پریشا نے گہرا سانس لے کر کہا، جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ ثواب ملتا ہے میاں بیوی کو ملوانے سے۔ اورحان مسکراتے ہوئے کہہ کر سیڑھیاں اترا اور سیدھا حویلی سے باہر چلا گیا۔ کوئی اس قدر بھی بدل سکتا ہے کیا؟ اورحان کے جاتے ہی پریشا اپنے کمرے کی جانب یہ کہہ کر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے زاویار پر گئی۔ 2 دن بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تھی، اور سب سے بڑھ کر زاویار کے ساتھ تھی، جس زاویار کو وہ گھر پر چھوڑ کر گئی تھی اور وہ زاویار جو اسے اس کے گھر میں ملنے آیا تھا، ان دونوں میں کافی فرق تھا۔ اس کے دل نے یہ سوچ کر ایک بیٹ مس کی۔ سر سے پیر تک تیار وہ اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ الماری سے میرے نیلے رنگ کی فائل رکھی ہے، نکال کر دینا ذرا، زاویار نے مصروف سے انداز میں کہا۔ وہ بیچارہ خود بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ پریچے نے بنا برا مانے بہت احتیاط سے الماری کھولی اور بنا کوئی شور اور گڑبڑ کیے فائل زاویار کے ہاتھ میں لا کر پکڑا دی۔ یار چائے پلا دو۔ زاویار نے فائل سے ایک USB نکال کر لیپ ٹاپ میں لگاتے ہوئے بنا پریچے کو دیکھے کہا۔ جی لاتی ہوں۔ پریچے کے چہرے پر اداسی سی اتر آئی تھی۔ چینج کر کے آرام سے بنا دو، زاویار نے لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کیے کہا۔ لیکن پریچے نے خود کو کچھ کہنے سے بیچ میں ہی روکا۔ وہ چاہتی تھی اس کا شوہر اسے تیار ہوا دیکھ کر اس کی تعریف کرے، اس سے پیار بھرے کلمات ادا کرے، یا کچھ نہیں تو بس ایک نظر پیار سے ہی دیکھ لے۔ کیا ہوا، کچھ کہہ رہی تھی؟ زاویار نے اب کی بار پریچے کی جانب دیکھ کر کہا۔ نہیں کچھ نہیں، پریچے یہ کہہ کر واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میک اپ دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، شاید وہ رو کر آئی تھی۔ اس کا دل شاید یہ سب قبول کر لیتا، لیکن پچھلی رات زاویار کی جانب سے پیش قدمی نے اس کے دل میں امیدوں کے انبار لگا دیے تھے، اور امیدیں جب کسی سے وابستہ ہو جائے تو ٹوٹنے پر اپنے ساتھ دل کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل کر چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ پریچے؟ کچن میں کھڑی پریچے چائے بناتے ہوئے اپنی سوچ میں محو تھی کہ اچانک عرشیہ کی آواز سن کر وہ ایک دم چونکی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو یار؟ عرشیہ نے پریچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، پریچے نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بتانے سے شاید مسئلے کا حل نکل آئے، عرشیہ نے پریچے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں، یہ مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے، یہ بتاؤں، پریچے نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا۔ ایسا تو نہیں ہے پریچے، تمہاری غیر موجودگی میں زاویار بھائی کتنے بے چین تھے، تم نہیں جانتی، ہم نے دیکھا تھا، تم روحان سے پوچھو، عرشیہ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔
میں جانتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں میری غیر موجودگی کے ساتھ میری موجودگی کو بھی تو اہمیت دیں۔ جب میں ان کے سامنے ہوں تو مجھے بھی وہ ویسا ہی دھیان اور پیار دے جیسا باقی سب کے شوہر انہیں دیتے ہیں۔ فریشے کے دل کی بات پہلی بار اس کی زبان پر تھی۔ آج سے پہلے اس نے کسی سے یہ شکایت نہیں کی تھی۔ خود کا موازنہ کسی اور سے کر کے تم کیوں اپنی زندگی سے خوشیاں چھین رہی ہو میری بہن؟ ہر کوئی زاویار بھائی تو نہیں ہو سکتا نا۔ ان کی زندگی ان کے بھائیوں سے بہت الگ ہے۔ جس طوفان سے وہ لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں، انہوں نے اس سے اپنے تمام بھائیوں کو دور رکھا ہے۔ دیکھو زنین کو، مشکلات نے اس ہنستے کھیلتے لڑکے کے چہرے سے بھی تو خوشی غائب کر دی ہے۔ زاویار بھائی تو بچپن سے ہر گرم اور سرد کو خود پر جھیل رہے ہیں۔ باقی رہی بات ان کے آگے بڑھنے کی، تو اگر وہ نہیں بڑھتے تو تم بڑھو۔ تم کب سے ہار ماننے والی ہو گئی؟ آگے بڑھو اور ان کو جینا سکھا دو، محبت کرنا سکھا دو۔ ضروری تو نہیں کہ محبت کا پہلا قدم مرد ہی اٹھائے۔ عرشیہ مسکراتے ہوئے پریشے سے کہہ رہی تھی۔ انہیں برا لگا تو؟ پریشے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ محبت کس کو بری لگتی ہے؟ تم ان کو بچوں کی طرح اہمیت دو، دیکھنا وہ سنجیدگی چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے بچپن سے مشکلات دیکھی ہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ وہ کہاں گھومتے پھرتے تھے، کہاں ہنستے کھیلتے تھے؟ انہوں نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار کیا ہی نہیں، تو اسی لیے انہیں یہ سب آتا نہیں۔ بس انہیں لگتا ہے کہ جیسے پہلے کبھی ضرورت نہیں پڑی اب بھی نہیں پڑے گی۔ یہاں وہ غلط ہیں، لیکن ضروری نہیں۔ تم بس امیدیں مت لگاؤ، اور جو چاہتی ہو کہ وہ تمہارے لیے کریں وہ سب تم ان کے لیے کرو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار کوشش تو کرو۔ عرشیہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی برقرار تھی۔ امید لگانے کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، بس اس کی ذات سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ باقی انسان تو انسان ہے، خطا کا پتلا اسے ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں۔ تم جب کوئی امید نہیں لگاؤ گی نا تو ذرا سی بات بھی تمہارے دل کو بہت زیادہ خوش کرے گی، ورنہ انسان چاہے پوری دنیا بھی کسی کے سامنے پیش کر دے، کسی کی امید پر پورا نہیں اتر سکتا۔ عرشیہ جو کہ خاموش رہتی تھی وہ نان سٹاپ بول رہی تھی، اور پریشے جو کہ بولتی رہتی تھی خاموش کھڑی سن رہی تھی۔ تایا جان کی باتیں مجھے بہت پسند آتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کیسا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ ہمیں بس اللہ کی رضا کو اہمیت دینی چاہیے۔ بس یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اللہ پاک میرے لیے کیا سوچے گا، یا اس معاملے میں اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ ہر مسئلے کا حل بس اسی میں پوشیدہ ہے۔ اب یہاں بھی تم اسی فارمولے کو اپناؤ۔ سوچو کہ تمہارے یوں نا امید ہونے سے اللہ تعالیٰ کیا سوچتا ہوگا۔ یہ کہہ کر عرشیہ چائے کا ایک کپ اٹھا کر کچن سے باہر چلی گئی، جبکہ پریشے بھی اس کے پیچھے کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میرے گھر میں کوئی گھس کر میری چیزوں کو چرا کر لے گیا، اور تم میں سے کسی کو کوئی خبر بھی نہیں ہوئی؟ بٹ غصے سے چلا رہا تھا۔ سر، ہو سکتا ہے آپ نے کہیں سنبھال کر رکھی ہوں، کیونکہ ہم میں سے کسی نے بھی کسی کو نہ آتے دیکھا ہے نہ جاتے ہوئے۔ شفق بی بی بھی اس گھر میں ایک دن بھی نہیں آئی۔ بٹ کے خاص بندے نے نظریں جھکائے جھکائے کہا، تو پھر بتاؤ مجھے وہ سب کہاں ہے، کیونکہ میں نے کہیں نہیں رکھا انہیں۔ بٹ نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر کہا، سر میرا یقین کریں مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ علم نہیں؟ کیا تم لوگوں نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ بٹ نے یہ کہتے ہی اپنی جیب سے گن نکالی اور اپنے اس بندے کے سر پر تان دی۔ سر آپ میرا یقین کریں، یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ آدمی ہراساں ہوئے کہہ رہا تھا، اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے والے لوگ مجھے پسند نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بٹ نے ایک فائر کیا اور اس کے سامنے کھڑا شخص وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ایک حقارت بھری نظر اس نے اس بے جان جسم پر ڈال کر سیدھا حویلی کے اندر چلا آیا۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس حویلی میں اس نے اپنے تمام تر راز چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ اپنے ساتھ ساتھ اس کے تمام ساتھیوں کی ہر خبر بھی یہیں چھپی تھی، جو اس نے بہت محنت سے حاصل کی تھی، تاکہ وقت پڑنے پر وہ سب اس کے کام آئے۔ یہ ضرور کسی اپنے کا کام ہے۔ اس گھر میں یہ سب ہے، یہ تو چلو کسی کو کہیں سے پتہ چل گیا، لیکن کام کا سامان کہاں رکھا ہے یہ تو کوئی اپنا خاص ہی بتا سکتا ہے۔ جس کسی نے بھی یہ چرایا ہے مجھے اس کا پتہ لگانا ہی ہوگا۔ ابھی بٹ اپنے خیالوں میں کھویا ہی تھا کہ ایک آدمی آ کر اسے ایک پارسل پکڑا کر چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ بٹ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سر کوئی دروازے پر رکھ کر گیا ہے، ملازم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے۔ بٹ نے یہ کہہ کر وہ پارسل کھولا۔ اندر بہت سی تصویریں موجود تھیں، اس کے تمام ساتھیوں کی، اس کی غیر قانونی ڈیل کی تصاویر، غیر قانونی کاموں کی تصاویر،
اس کی اڈوں کی تصاویر اور ساتھ ہی ساتھ ایک پرچہ بھی تھا کہ آئندہ مجھ سے مت الجھنا، راز اگر راز رہے تو اچھا ہوتا ہے، ورنہ یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ یہ پڑھتے ہی بٹ کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ حرکت کس کی ہے، کیونکہ یہ لائن اکثر و بیشتر اس نے راؤ کے منہ سے سنی تھی۔ اس راؤ کو کیا لگتا ہے میرے گھر سے میرا سامان چوری کروا کر وہ مجھے بلیک میل کرے گا؟ بٹ تقریباً چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ادھر راؤ کے پاس بھی موبائل پر ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی جس میں وہ ایک کلب میں نشہ آور حرام مشروبات اپنے گلے سے اتار رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ آخر؟ راؤ نے اپنا موبائل اٹھا کر پھینکتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ غصے میں لال ہو ہی رہا تھا کہ اس کے گھر کے نمبر پر کسی کی کال آنے لگی۔ ہاں، راؤ نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ فون تو میری امید کے مطابق تم توڑ ہی چکے ہوگے، تو میں نے سوچا گھر کے فون پر ہی فون کروں، کیونکہ وقت کا ضائع ہونا نقصان ہے میری نظر میں۔ مقابل سے بٹ کی آواز نے راؤ کے چہرے کے تاثرات اور زیادہ سخت کر دیے تھے۔ جس چیز کا آغاز تم نے کیا ہے نا، اس میں تم بری طرح پھنسو گے۔ دیکھ لینا، دشمنی تو دشمنی صحیح، راؤ کسی چیز میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تم نے سمجھا کیا ہے مجھے؟ راؤ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ یہی رائے میری تمہارے لیے بھی ہے، اپنی زندگی کے الٹے دن گننا شروع کر دو، کیونکہ اب کوئی راہ فرار نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر بٹ نے فون بند کر دیا۔ اس کی فائلز نکلواؤ، اب یہ جیل میں نہیں جائے گا، اب یہ سیدھا اپنے انجام کو جائے گا۔ راؤ نے سگار نکالتے ہوئے کہا۔ پتہ لگاؤ کیسے بھی کہ اس راؤ نے مجھ سے چرائی ہوئی چیزیں کہاں رکھی ہیں، ان سب کے بغیر میرا اس سے بچنا ناممکن ہوگا۔ ادھر زاویہ تمام تر ثبوتوں کے ہمراہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کہیں بہت سی USB تھی تو کہیں بہت ساری فائلز کا ڈھیر۔ دروازہ کھلنے سے اس کا دھیان ایک دم دروازے سے اندر آتی پریشے کی جانب گیا۔ یہ لیجئے، پریشے نے چائے کا کپ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، زاویہ نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بلکہ نہیں، ایسے نہیں، چلے چھت پر چل کر پیتے ہیں چائے۔ پریشے نے چائے کا کپ واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے اپنا خالی ہاتھ زاویہ کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ چلو، یہ بھی اچھا ہے، چلتے ہیں۔ زاویہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنا آسان تھا، میں نے ایسا پہلے کیوں نہیں کیا؟ عرشیہ تمہارا شکریہ، پریشے نے دل ہی دل میں کہا۔ کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے نا؟ پریشے نے چھت پر پہنچتے ہی کہا۔ ہو تو رہی ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے۔ زاویہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں ہی ساتھ چلتے ہوئے چھت کے کونے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ سامنے ان کے گھنے جنگلات تھے، دور دور تک درخت ہی درخت تھے۔ ایک طرف سیدھا راستہ تھا، دوسری طرف سفید حویلی تھی۔ ہر سو سناٹا تھا، ہلکی ہلکی دھند تھی، اس پر ٹھنڈ ماحول کو حسین اور دلکش بنائے ہوئے تھی۔ چائے بہت اچھی بنائی ہے تم نے، زاویہ نے ایک سپ لینے کے بعد کہا۔ اور ماحول؟ پریشا نے ایک ابرو اچکا کر شرارت سے پوچھا۔ ماحول کا کیا ہے، کمرے میں بھی ایسا ہی تھا، یہاں بھی ایسا ہی ہے، بس چھت اور کمرے کا فرق ہے، زاویہ نے ایک اور سپ لیتے ہوئے کہا۔ پریشے کے چہرے پر ایک دم اداسی آ گئی، شاید وہ کوئی اور جواب سننا چاہتی تھی۔ پریشے، پھر سے امید لگائی نا، کیوں تم باز نہیں آتی؟ دیکھا، دل پھر اداس کر بیٹھی نا، پریشے نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا۔ یہاں یا وہاں تمہارے ہاتھ کی چائے ہو، تمہارا ساتھ ہو، میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے، زاویہ نے چائے کا کپ خالی کر کے رکھتے ہوئے کہا۔ پریشے جو کہ ایک سیکنڈ پہلے اداس تھی، زاویہ کی بات سن کر اس کا دل خزاں سے بہار کی جانب سفر کر گیا۔ چلے اب نیچے، یا تھوڑی دیر اور رکنا چاہتی ہو؟ زاویہ نے اپنی شال کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، پریشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سوچتی ہوگی کہ کیسا روکھا شوہر ملا ہے نا؟ زاویہ نے پریشے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جی سوچتی ہوں، پریشے نے بلا جھجک جواب دیا۔ مجھے تم سے اسی جواب کی امید تھی، زاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ پریشے نے اپنی نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ میرے جذبات میرا کل سرمایہ ہے پریشے، میرے پاس یہ جذبات ہی ہیں جو میں نے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیے۔ میرا دل سچ میں کئی بار مجھے بہت کچھ ظاہر کرنے کو کہتا ہے، بہت بار میرا دماغ مجھے بہت کچھ کہنے کا کہتا ہے، لیکن میں نہیں کہتا، نہیں کرتا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ مجھ میں اور لوگوں کی طرح جذبات کے ہاتھوں، احساسات کے ہاتھوں ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ آپ ڈرتے ہیں؟ پریشا نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، ڈرنا غلط بات ہے کیا؟ زاویہ نے پریشے کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن آپ کے منہ سے یہ بات تھوڑی عجیب لگی،
پریشے کا دل اب تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے شرما کر اپنی گردن اور جھکا لی۔ اس پر اس کے ہاتھ بھی یک ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اتنی سی بات پر تم اتنا شرما جاتی ہو، اور یہاں میں جذباتوں کی بات کر رہا ہوں۔ چھوڑو پریشے شاہ، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چل دیا۔ بیوقوف لڑکی، پریشے نے زاویار کو جاتے ہوئے دیکھ خود کو دل ہی دل میں کہا۔ بعد میں پچھتانا، نیچے آ جاؤ، ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، زاویہ نے بنا مڑے کہا۔ ان دونوں کو یوں دیکھ جہاں عرش تا فرش فرشتے ان دونوں کو خوش ہوتے دیکھ رہے تھے، وہیں وہ جنگل کے کونے پر کھڑی ان دونوں کو حقیر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا جسم جھلسا ہوا لگ رہا تھا، چہرے پر بے پناہ نحوست تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی طاقت بالکل ختم ہو گئی ہو۔ خود کو سنبھالتے وہ آہستہ آہستہ جنگل کے اندر چلی گئی۔ مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے، زنین نے ظفر شاہ اور جعفر شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بولو بیٹا، جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں آنیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، زنین نے بنا سوچے کہا، جیسے وہ فیصلہ کر کے آیا ہو۔ ماشاءاللہ بیٹا، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ جعفر شاہ کے چہرے پر چمک اتر آئی تھی۔ مجھے اس سب سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آنیہ، کیا وہ مانے گی؟ ظفر شاہ نے کہا۔ آپ مجھے اپنا فیصلہ بتائیں، بس میں اس سے اس بارے میں خود بات کروں گا، زنین نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، کوئی شرم حیا تو کرو۔ ظفر شاہ کو زنین کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نکاح کا پیغام لے کر جا رہا ہوں، آپ لوگوں کی مرضی سے۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ کسی اور کی بات مان کر ہاں کرے گی؟ اگر لگتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور سوچ لیں کہ اگر اس نے ایک بار نہ کر دی تو یہ انکار ساری عمر کا ہوگا۔ کیا آپ تاحیات اسے اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یوں تنہا رہ کر وہ کتنا جی لے گی؟ وہ کہتی نہیں ہے تو کیا اذیت ختم ہو گئی؟ اس کی چپی جب تک برقرار رہے گی وہ تکلیف میں مبتلا رہے گی، زنین نے بنا تاثر دیے کہا۔ زنین کو ایک بار کوشش کر لینے دو، ویسے بھی اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ پھر بھی اگر اس نے منع کیا تو جو اللہ کی مرضی، ایک بار کوشش تو کرنے دو۔ ہم سب ہی جانتے ہیں وہ تم سے اور کوثر بھابی سے کبھی بات نہیں کرے گی، جعفر شاہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ تو پھر آپ جائیں اس سے بات کرنے، ظفر شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، بس اب تم تیاری کرو، اگر میری بیٹی نے ہاں کر دی تو کل پہلے ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ جعفر شاہ یہ کہہ کر اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ تاریک سے کمرے میں وہ اکیلی چلی جا رہی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک بات جو بہت عجیب تھی وہ یہ کہ تیز سے چلنے پر بھی وہ کمرہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں آگے بڑھ رہی تھی، اس کے منہ پر بس ایک ہی بات تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہی جا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک بیڈ پر گئی، اس بیڈ پر بہت سی چھپکلیاں رینگ رہی تھی۔ وہ کراہیت محسوس کرنے لگی۔ تبھی ان چھپکلیوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی بچی لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ اس بچی کی آنکھیں گہری نیلی تھی۔ وہ بچی عرشیہ کی جانب یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کمرے کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹتا جا رہا تھا کہ ایک سایہ آ کر اس بچی کے ارد گرد لپٹنے لگا۔ ماما، ماما۔ وہ چھوٹی سی نامولود بچی کے پاس سے اسے یہی آوازیں آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ اس بچی کو اٹھا کر جنگل کی جانب چلا گیا۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اس جگہ کچھ بھی نہیں تھا اور اب اچانک جنگل آ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا عرشیہ؟ روحان جو کہ اپنے کام میں مصروف تھا، عرشیہ کی نیند میں ڈر جانے سے ایک دم ڈر کر اس کی جانب بڑھا۔ روحان، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے روحان؟ جو بات میں نے ابھی تک کسی سے نہیں کی، جو بات میں نے آپ تک نہیں بتائی، وہ بات اسے کیسے پتہ چل گئی روحان؟ عرشیہ بری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آج وہ پھر سے پرانی والی عرشیہ لگ رہی تھی، چہرے پر وہی ڈر اور خوف موجود تھا۔ کون سی بات عرشیہ، کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہے، پریشان مت ہو، خود کو خوف زدہ کر کے تم اپنی طبیعت خراب مت کرو، روحان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں روحان، ایسے کیسے ہو سکتا ہے آخر؟ عرشیہ بری طرح رو رہی تھی اور روحان اسے پوری طرح سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز آنے سے ان دونوں کا دھیان دروازے کی جانب گیا۔ تایا جان، آپ؟ روحان نے دروازہ کھولا تو سامنے جعفر شاہ کو کھڑا پا کر پوچھا۔ بیٹا، میں جا تو کسی اور کام سے رہا تھا، لیکن عرشیہ بیٹی کے رونے کی آواز سن کر پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ کیا ہوا، سب خیر ہے؟ جعفر شاہ نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا۔
تایا جان پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کئی ماہ بعد اس طرح ڈری ہے، آپ آئے اندر۔ روحان کے چہرے پر عرشیہ کے لیے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ جعفر شاہ نے روتی ہوئی عرشیہ سے پوچھا۔ تایا جان کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک بات کسی کو نہ بتائیں، نہ ہی اسے اپنے منہ پر لائیں، اور اس چیز کی خبر اس دوسری مخلوق کو ہو جائے؟ عرشیہ نے روتے ہوئے کہا۔ وہ بہت بری طرح خوف زدہ تھی، اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ جعفر شاہ بھی پریشان ہوتے ہوئے بولے۔ عرشیہ نے اپنا پورا خواب جعفر شاہ اور روحان کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کا خوف خواب سناتے ہوئے اور زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ بات مجھے خود آج صبح پتہ چلی کہ کوئی خوشخبری ہے، میں نے ان کو تک نہیں بتایا اور اسے پتہ چل گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عرشیہ نے اٹک اٹک کر کہا۔ بیٹا پہلے تو مبارک ہو تم دونوں کو، اور دوسری میری بات، میرا بچہ، میری پیاری دیندار ہمت والی بیٹی، تم اتنی آسانی سے کیسے شیطان کے جال میں پھنس گئی؟ کیا تمہیں نہیں پتا شیطان کو اجازت ہے ہمارے اندر تک رسائی حاصل کرنے کی؟ وہ جنگل والی کچھ دیکھے نہ دیکھے، شیطان تو سب دیکھ رہا ہے نا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ تم اس سے نہیں ڈرتی، تم نے اللہ پر اپنا عقیدہ پختہ کر لیا ہے، تو اب اس نے تمہاری اولاد کو نشانہ بنایا ہے، اور دیکھو تم ڈر گئی۔ کیا اللہ صرف تمہارا ہے، تمہاری اولاد کا نہیں ہے؟ کیا اس کی زندگی موت، اس کا نصیب، اس کا رزق، اس کی بیماری تندرستی اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ جعفر شاہ نے سوال کیا۔ عرشیہ نے جواب میں بس ہلکا سا سر ہلایا۔ تو میری پیاری بہادر بیٹی، اس طرح شیاطین کے چنگل میں نہ پھنسو، یہ بس تمہیں ڈرانے کا، تمہیں واپس سے اپنے کنٹرول میں کرنے کا طریقہ ہے، اور کچھ نہیں۔ ایسے خواب ہو سکتا ہے تمہیں آئندہ بھی آئیں، اور ہو بھی سکتا ہے اس سے زیادہ خوفناک آئیں، کیا پتہ کبھی کبھار ان کی تعبیر بھی سچ ہو جائے۔ ایک بات اپنے تایا کی یاد رکھنا، میں ہوں یا نہ ہوں، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ نے چاہا کہ تم دونوں کو بے اولاد رکھے تو کوئی نہیں جو تمہیں اولاد دے سکے، اور اگر اللہ نے چاہا کہ تم دونوں صاحب اولاد رہو تو کوئی تم سے اس اولاد کو نہیں چھین سکتا، اگر وہ بیمار ہو، کمزور ہو، یا کچھ بھی ہو، اللہ نہ کرے، لیکن اگر ایسا ہوا تو ایک بات یاد رکھنا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ہاں پھر بھی ہمارے دلوں کو سکون بخشنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں راستے بھی عطا کیے ہیں، جن میں سب سے بڑی چیز دعا ہے۔ تم دعا کرو، اللہ کے آگے عرضی ڈالو، صرف اللہ سے مانگو اور صرف اسی سے ڈرو، ورنہ مشرکوں میں ہو جاؤ گی بچے۔ دوسرا، صدقہ دو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بس قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو گی تو اپنے اندر سکون محسوس کرو گی، اور شیاطین بھی دور رہیں گے، اور اب تو تمہیں دگنا اجر ملے گا۔ اپنے تایا کو نہ بھولنا دعا کے وقت۔ مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر وہ اٹھے اور کمرے سے جانے لگے، جبکہ عرشیہ ان کی بات سن کر بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ اس سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا کیا تایا جان؟ روحان نے پیچھے سے سوال کیا۔ بیٹا کیا بتا، یہ تو اللہ جانتا ہے، ہمیں اس سے کوئی خطرہ تھوڑی ہے، ہمیں تو شیطان سے ہے خطرہ۔ جب کسی کو کوئی دوسری مخلوق تنگ کرتی ہے نا، تو اس کے دوسرے ساتھی بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں شرارت کی نیت سے، انہیں بس اس سب میں مزہ آتا ہے۔ اگر ہم نے اسے دور بھیج بھی دیا تو شیطان تو ہے نا، وہ ہمارا ایمان کمزور کرنے کے لیے کچھ اور کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے، تو بہتر ہے انہیں بکھانے کی بجائے ہم اپنا ایمان اللہ پر مضبوط رکھیں۔ جانتے ہو نا، ایک مومن کے سامنے یہ بھاپ کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ میں ہوں نا تم لوگوں کے سامنے جیتا جاگتا نمونہ، دیکھو میرے پاس بھی نہیں بھٹک سکتے یہ لوگ، بس یقین کی بات ہے، جب قریب ہی نہیں آئیں گے تو نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ مت سوچو کہ وہ چلی جائے، رہنے دو اسے۔ اس مخلوق کو اللہ نے ہم سے کئی گنا زیادہ تعداد میں پیدا کیا ہے، نہ جانے اور کون کون سے ہوں گے، کہاں کہاں ہوں گے، لیکن ہمیں ان کی نہیں، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ جو چیز ہے تو ہے، اللہ نے بنائی ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ جائیں گے، ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یہ کہہ کر جعفر شاہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ کیا واقعی؟ روحان نے جعفر شاہ کے جاتے ہی عرشیہ کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ عرشیہ نے جواب میں بس ہلکی سی سر کو جنبش دی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن چائے پیتے ہی ایک دم مجھے نیند آ گئی، حالانکہ یہ سونے کا وقت بھی نہیں تھا، بس شاید اللہ کو منظور تھا یہ سب۔ عرشیہ نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ چلو جلدی سے اٹھو، روحان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ عرشیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ارے شکرانے کے نفل نہیں ادا کرو گی، یا پھر تم نے میرے بغیر ہی ادا کر لیے؟ روحان خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ نہیں، میں نے سوچا تھا آپ کے ساتھ کروں گی۔
عرشیہ یہ کہہ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس دن کا انتظار بہت عرصے سے تھا، لیکن سچ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ سن کر اتنی خوشی ملے گی۔ یا اللہ تیرا شکر، پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر امی کے پاس چلیں گے، ٹھیک ہے؟ روحان نے وضو کے لیے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں خوش ہو گئے تھے، جبکہ وہ جو اپنے راستے کھلتے دیکھ کچھ پل کے لیے ان کے قریب آ گئی تھی، پھر سے منہ کی کھا کر واپس شکستہ حال جنگل میں چلی گئی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر، بس اب ان دونوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیجیے گا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے ان دونوں پر اپنی بہت سی کرم نوازی کی ہے۔ بس میرے مالک، ان دونوں کو آگے بھی ثابت قدم ہی رکھنا، کیونکہ تیری یہ مخلوق جب ایک بار کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اپنی شرارت اور ضد سے باز نہیں آتی۔ میرے بچوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ جعفر شاہ دل ہی دل میں دعا کرتے آنیہ کے کمرے کے دروازے پر آ کر رکے اور ہلکی سی دستک دی۔ آنیہ نے دروازہ کھولا تو کچھ پل کے لیے حیرت میں چلی گئی، کیونکہ ابھی تک بہت سے لوگ اس کے دروازے تک آئے تھے، لیکن صرف جعفر شاہ واحد انسان تھے جنہوں نے اس سے ایک بار بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گی اپنے تایا کو؟ جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آنیہ نے اپنا سر نیچے جھکاتے ہوئے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا اور دروازے کو کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ السلام علیکم، جعفر شاہ نے کمرے میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام تایا جان، آنیہ نے بہت آہستہ سے کہا۔ چلو میری بیٹی گونگی نہیں ہوئی ہے، ورنہ مجھے لگتا تھا سب کی باتیں سن کر کہ تم شاید بولنا بھول گئی ہو۔ جعفر شاہ نے مذاق کیا۔ آنیہ نے ان کے مذاق پر بھی کوئی خاص تاثر نہیں دیا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں یہاں کیسے؟ جعفر شاہ نے بات کا آغاز کیا۔ آنیہ نے بنا جواب دیے ان کی جانب اپنی سوالیہ نظریں مرکوز کیے رکھی۔ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی، کیا تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں پڑھا ہے؟ پڑھا تو ضرور ہوگا، لیکن چلو آج میں بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ علم کے حصول کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ ملنے کا مقام ایک پتھر تھا جہاں سے مچھلی نے غائب ہو جانا تھا۔ اللہ پاک نے انہیں وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تم کو خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے، یعنی سختی نہ کریں اور درگزر کا معاملہ کریں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اس لیے کہ اب آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو کہ جھک کر گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانا وغیرہ کھا لیتے۔ حضرت خضر نے کہا، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ سورۃ کہف آیت 64 تا 78، صحیح بخاری 3401۔ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں سے توڑ پھوڑ کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک
سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں یہ اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز اور پریشان نہ کرے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و الفت والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنے جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، اور یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ سورۃ کہف 79-82۔ آنیہ نے چپ چاپ پورا قصہ پورے دھیان سے سنا۔ اب اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قرآن پاک کلام الہی یوں ہی نہیں ہے، اس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، انہیں زندگی جینا سکھاتا ہے۔ یہاں وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو ایسی جو ہمیں بد نظر آتی ہو، ہمیں وہ وقتی طور پر تکلیف دے رہی ہو، لیکن اس میں اللہ کے حکم سے ہماری بھلائی پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ اور بعض دفعہ ہمیں چیزیں اچھی دکھتی ہیں، لگتا ہے یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن اللہ اسے ہم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو غیب کی باتوں کو جانتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے تمہاری زندگی میں پچھلے مہینوں میں جو کچھ ہوا، ہمیں لگتا ہے وہ سب برا ہوا، لیکن کیا پتہ اس سب میں اللہ کی حکمت ہو، یہ سب کسی اچھے کے لیے ہوا ہو۔ برا وقت تھا، گزر گیا، لیکن کیا پتہ یہ برا وقت کسی اچھے وقت کے آنے کی سزا ہو۔ جعفر شاہ اپنے مخصوص انداز میں ٹھہر ٹھہر کر سمجھا رہے تھے، ہر برائی میں اللہ کی جانب سے خیر ضرور چھپی ہوتی ہے، اور ہر خیر میں کہیں نہ کہیں برائی ہوتی ہے۔ اب تم خیر کو بالکل نظر انداز کر کے خود کو اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں سے دور کیوں کر رہی ہو؟ جعفر شاہ نے سوال کیا۔ میں نے خود کو دور تو نہیں کیا، بلکہ میں نے تو خود کو اس ذات سے اور زیادہ جوڑ لیا ہے، آنیہ نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ وہ شاید اندر ہی اندر رو رہی تھی، تبھی اس کی زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے لگا تھا میری بیٹی مجھ سے بھی بات نہیں کرے گی شاید۔ اچھا لگا کہ تم نے کچھ کہا بیٹا، یہ دنیا، یہ رشتے، یہ سب بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے کب کہا کہ دنیا کو بھول کر صرف میرے ہو جاؤ؟ امتحانی کمرے میں بیٹھے بغیر آخر کوئی امتحان دے سکتا ہے کیا بھلا؟ اسی طرح جب تک تم دنیا میں رہ کر اس کی برائیوں کو خود سے بچا کر اللہ کے قریب نہیں ہوگی، تب تک یہ امتحان کیسے پاس کرو گی؟ بیٹا، نبیوں پر، ولیوں پر اس سے زیادہ بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں، کیا تم نے انہیں دنیا سے منہ چھپاتے ہوئے دیکھا؟ خود کو یوں چھپا کر تم کسے سزا دینا چاہتی ہو؟ اپنے ماں باپ کو؟ میری گڑیا، وہ دونوں تو پہلے ہی ایک الگ آگ میں جل رہے ہیں۔ اگر تم انہیں یہ سزا نہیں بھی دو گی نا، تو جو سزا ان کو ان کا ضمیر دے رہا ہے وہ بھی ان کے لیے بہت ہے۔ میرا یقین کرو، مجھے ان سے اب کوئی گلہ نہیں ہے۔ آنیہ نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ تو پھر یہ سزا کیسی؟ بیٹا، اگر میں تم سے کوئی بات کہوں تو کیا مانو گی؟ جعفر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ یہ کہتے ہوئے غائب ہو گئی تھی۔ آنیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکی سی سر کو جنبش دی، جیسے کہنے کا کہہ رہی ہو، میں تمہارے لیے زنین کا رشتہ لے کر آیا ہوں، تمہارے ماں باپ راضی ہیں، کیا تم میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ جعفر شاہ کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو اتر آئے تھے۔ میں ان کے قابل نہیں، آنیہ نے آنسو کا گولا چھپاتے ہوئے کہا۔ کیا میں اسے انکار سمجھوں؟ بیٹا، نعمتوں کو ٹھکرانے والے اللہ کو پسند نہیں آتے۔ کیا اپنی ضد کی خاطر تم اپنے رب کو ناراض کرو گی؟ جعفر شاہ نے آنیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تایا جان، آنیہ نے منت کے انداز میں کہا۔ آنسو اس نے ابھی بھی روکے ہوئے تھے۔ ایک بار مجھے صاف انکار کر دو، یوں گھما کر بات نہیں، صاف انکار، بس پھر میں کبھی دوبارہ نہیں آؤں گا، نہ کسی دوسرے کو آنے دوں گا۔ لیکن مجھے ڈھکا چھپا نہیں، صاف انکار سننا ہے۔ میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، اس بار سوچ سمجھ کر بولنا، کیونکہ یہ فیصلہ تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ بیٹا، ہم سب نہیں رہیں گے، لیکن تمہاری بھی پوری زندگی پڑی ہے، اور جس لڑکے کا رشتہ میں تمہارے لیے لایا ہوں وہ تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے، ایک بار اس کا سوچ کر دیکھو، جعفر شاہ نے بہت نرمی سے کہا۔ آنیہ کے ذہن کے پردوں پر ایک کے بعد ایک واقعات فلم کی طرح چلنے لگے، ساری زندگی سیکنڈوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کیا تم میرے بیٹے سے نکاح کرو گی؟ جعفر شاہ نے دل ہی دل میں اپنے رب سے
دعا گو ہوتے ہوئے پوچھا۔ آنیہ خاموش رہی۔ اگر انکار ہے تو انکار کر دو، اور اگر تم نے کچھ نہ کہا تو میں اس کا مطلب ہاں سمجھوں گا۔ جعفر شاہ نے پھر سے کہا۔ آنیہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اللہ پاک تم دونوں کو بہت سی خوشیاں عطا کرے۔ شکریہ بیٹا، شکریہ۔ آنیہ کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھتے وہ اٹھ کر باہر چلے گئے، جبکہ آنیہ بس خاموش چپ چاپ انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی، نہ ہی کوئی سکون۔ سپاٹ سا چہرہ کسی بھی قسم کے رد عمل یا جذبات سے پاک تھا۔ اس نے ہاں کر دی ہے، جعفر شاہ نے ظفر شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ زنین بھی ان کو دیکھ کر پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا تھا۔ شکریہ بھائی جان، بہت بہت شکریہ۔ ظفر شاہ آپ دیدہ ہوتے ہوئے جعفر شاہ کو گلے لگاتے ہوئے بولے۔ شکر میرا نہیں، اس رب کا کرو، اور بس اب کوئی رونا دھونا نہیں، نکاح کی تیاری کرو۔ بولو تو پرسوں حریم کی رخصتی کے ساتھ نکاح کر دیں، یا پھر کل ہی نکاح کر لیں، کیونکہ اب میں ایک پل بھی اپنی بیٹی کو یوں تنہا نہیں دیکھنا چاہتا۔ جعفر شاہ نے ظفر شاہ اور کوثر شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہی رو رہے تھے۔ جیسا آپ ٹھیک سمجھے بھائی، جو آپ کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، اس سے زیادہ میرے لیے کیا ہوگا؟ کوثر شاہ آنکھوں میں ندامت لیے بولی، جبکہ ہونٹوں پر ان کے مسکراہٹ سجی تھی۔ نکاح کل ہی ہوگا، زنین نے ان سب کی باتوں کو کاٹتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوں گی، یہ بھی تو سوچو بیٹا۔ جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، آپ لوگ بس کل نکاح کا انتظام کریں۔ بولے تو میں خود کرتا ہوں، ویسے میں نے تقریباً تیاریاں کر لی ہیں۔ زنین سنجیدہ چہرہ بنائے کہہ رہا تھا۔ بیٹا جیسے آپ مناسب سمجھو، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پر مجھے لگتا تھا تم بھی جعفر بھائی کی طرح نہیں اٹھو گے، لیکن دیکھو میرا گمان کیسے میرے منہ پر تمانچہ کی صورت میں آ کر لگا ہے۔ جو میں نے چاہا اس سے میری بیٹی کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی۔ سچ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، لیکن شاید میری آنکھوں پر بندی پٹی مجھے اور کوئی رنگ دکھا ہی نہیں رہی تھی، تبھی تو میں سکندر کو پہچان نہ سکی۔ کاش میں نے وہ قدم نہ اٹھایا ہوتا، کاش میں نے جلدی نہ کی ہوتی، لیکن اب اس کاش کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کوثر شاہ شکستہ لہجے میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کاش کا لفظ مومن کو زیب نہیں دیتا کوثر، یہ سب باتیں مت کرو، جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی۔ ہاں تم سے غلط فیصلے ہوئے، پہچاننے میں غلطی ہوئی، لیکن اب کسی کے چہرے پر اس کا دل کا حال تو لکھا ہوتا نہیں۔ تم اگر پہلے اسے جان جاتی تو کبھی وہ غلطی نہ کرتی، جان کر کیا ہوتا تو اور بات ہوتی۔ اب انجانے میں ہوئے غلط فیصلوں کا ملال کب تک اپنے دل پر ڈالے رہو گی؟ خود کو اس غم سے آزاد کرو۔ تمہاری بچی اللہ کا شکر ہے تمہارے ساتھ ہے، صحیح سلامت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور آگے کے لیے دعا کرو۔ جو ہوا نہ تم اسے بدل سکتی ہو نہ ہی ٹھیک کر سکتی ہو، تو ملال کے لیے خود کو ہلکان کیوں کر رہی ہو؟ جعفر شاہ نے سمجھانے کے انداز میں کوثر شاہ سے کہا۔ لیکن بھائی یہ باتیں بھولی بھی تو نہیں جاتی، ایک ٹیس سی ہر وقت میرے دل میں اٹھتی رہتی ہے، کوثر شاہ نے روتے ہوئے کہا۔ جب تم آنیہ کو اپنی زندگی میں خوش دیکھو گی نا، تو دیکھنا تمہارا یہ دکھ اس دن ختم ہو جائے گا۔ اب بس رونا دھونا بند کرو اور کل دوپہر میں نکاح ہے، اس کی تیاری کرو۔ شاباش۔ جعفر شاہ مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر زنین کے ساتھ کمرے سے باہر چلے آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 43، جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا، تاکہ جیسے ہی نیو ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اوکے جی، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔